हाँ जी, क्या हाल है आपके बेटा? सेट हो? देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स कैसे ठीक है, कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही इनमें? समझ लग रही है? ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन, ये आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है पार्टीज के दरमियान, या सप्लायर से सामान लेने के लिए, या एम्प्लॉयज़ के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, या आपको कॉन्टैक्ट करना है इवन बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये उसके बारे में थोड़ा सा हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेसिकली जो कमर्शियल हमारा लॉ है ना, उसके अंदर सबसे बड़ी एक्टिविटी जो होती है वो यही होती है कॉन्ट्रैक्ट्स की। ठीक है ना, सबसे बड़ी एक्टिविटीज ये होती है और इसे ही हमने समझना है और इसी से हमने जो है ना आगे चलना है कि ये क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हमने इनको कंट्रोल करना है, मैनेज करना है, लिखना है, कौन कौन सी शराइत डालनी लाजमी है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गलती हो जाएगी ना तो फिर बड़ी जल्दी आपको आगे चल के उसकी पेनल्टी देना पड़ेगी, प्राइस पे करना पड़ेगी। कोई ये लंबा चौड़ा इसके अंदर काम नहीं होता हमारे पास, यानी कि टाइम का, कि अगर गलती हो गई है इसके अंदर, कोई मिस आपकी जो कैलकुलेशंस हो गई हैं तो वो आपको बैकफायर करेगी फौरी तौर के ऊपर। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पहले तो शॉर्ट टाइटल हमने एक्सटेंट और कमिंसमेंट सेक्शन 1 इसके अंदर। द लॉ गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन पर्सन्स इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. It extends to the whole of Pakistan and it is applicable since the first day of the September 1872. तो ये हमारे इलाके में 1872 का बना हुआ है, ठीक है, और इसको हम एक्ट 1872 ही का नाम दिया हुआ है। तो आप समझ लें कि पहले हमारा बड़े सईद था, पाक वही सारे हमारी इकट्ठे थे। ये 1947 में आज़ाद भी हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी जो लॉज बनाए हुए थे गोरों की बनाए हुए बेसिकली, और उन्हीं के ऊपर जो है ना आज तक हम जो है कारबंद है। तो आप ये देख लें कि उसके अंदर कितनी परफेक्शन होगी कि उन्होंने 150 साल पहले एक कानून बनाया है और वो कानून आज भी उसी तरीके से ट्रू स्पिरिट के अंदर पाकिस्तान के अंदर वैलिड है। अब बेसिक कॉन्सेप्ट की इसकी क्या है जी डेफिनेशन हमारी? डेफिनेशन ऑफ प्रपोजल क्या है जी? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर दिस विलिंगनेस टू डू और abstain from doing anything with the view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. proposal का मकसद कि जब हम दो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं तो हम कहते हैं यार क्यों ना आसान लफ्ज़ों में कि क्यों ना ये बिजनेस कर लें, हम क्यों ना ये कर लें, हम क्यों ना वो कर लें। तो यानी कि जो वन दूसरे के ऊपर जो वो अपना जो प्रपोज कर रहा है, प्रपोजल दे रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑफर भी कहते हैं, इसे आल्सो कॉल्ड ऑफर। कि किसी किस्म की अगर आप एम्प्लॉयमेंट में तब भी, सप्लायर के साथ है तब भी, रिटेलर के साथ है तब भी, कि आप उन्हें एक किस्म की ऑफर दे दो। प्रपोजल और ऑफर एक दूसरे का नेमुल बदल है। अच्छा जी, अब इसके अंदर एग्जाम्पल क्या दे रहा है? अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000 रुपीज। हियर अदील हैज मेड अ प्रपोजल टू बाबर in offer to obtain assent of Babar to buy his bike. ठीक है, अगर वो राजी हो तो बाबर की बाइक वो 50,000 में खरीदने के लिए तैयार है। तो वो 50,000 की बेसिकली ऑफर लगा रहा है। ठीक है, तो इसको आप प्रपोजल कह लें, आप इसको ऑफर कह लें, दोनों लफ्ज़ों के अंदर होगा। एग्जाम्स के अंदर थोड़ा सा गौर कर लेना कि वो कौन सा लफ्ज़ इसके अंदर वो इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा जी, अब ये था सेक्शन 2A। अब सेक्शन 2B आ जाता है प्रॉमिस का। When the person to whom the proposal is made signifies his assent to it. Assent means हाँ वो उसको accept कर लेता है। Proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. कि जब आप उसको accept कर लेते हो तो वो फिर आपका promise हो जाता है, एक किस्म का वादा हो जाता है, एक किस्म का गुफ्तगू हो जाती है, एक किस्म की डील डन हो जाती है। एक बंदे ने ऑफर की गया मैं आपके 50,000 में बाइक खरीदना चाहता हूँ, जब बंदा कहता ठीक है, जब उसने ठीक कह दिया इसका मतलब कि 50,000 का प्रपोजल उसने एक्सेप्ट कर लिया, और इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि ये डील जो थी ये डील आपकी डन हो गई है। सर अगर वो पहले एक्सेप्ट करके बाद में वो इनकार करे कि मैं अभी
بس وہ تو پھر آپ سمجھ لو کہ اسی وجہ سے تو ہم کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی ہوگا قانونی طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر ریٹن فارمیشن کے اندر سگنیچر کریں اور ڈاکیومنٹ بنا کے پراپر طریقے سے آگے بڑھیں. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے اندر بھی آپ کے اندر پڑھا ہوگا آپ نے ضرور کہ یہ جو بھی آپ کا آپس کے اندر معاملات ہوں ان معاملات کو لکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، پھر لکھنے کا پھر اگر ہم نہیں کرو گے زبانی باتیں، بہت سارے لوگ ہیں جو زبانی بات کو بھی بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیا کی ادھر ہو جائے ادھر کی ادھر ہو جائے، تو میں تو زبان دے چکا ہوں. لیکن آپ والی بات بھی بالکل درست ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی زبان دے کے اسے پھر چاہتے ہیں. وہ چھوٹی سی بات ہے، ایک بندے نے 50,000 دی، اس کے ساتھ ہاں جی ٹھیک ہے آپ آ جانا ہم اس کو کر لیں گے. ہاں جی بیٹا لیٹ ہو گئے، آپ آ جانا ہم یہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، بس ابھی ہم نے یہ شروع ہی کیا ہے کہ آپ کا جو کانٹیکٹ ہے یہ کس طریقے سے ہوگا چیپٹر نمبر 2 کو. اور اس کے اندر یہ ہے کہ آفر اور پرپوزل کون پڑھ رہے ہیں، ایکسیپٹنس کو. آفر یہ کہ ایک بندے نے آفر لگائی کہ آپ کی جو بائک ہے وہ میں 50,000 کے اندر خریدنے کے لیے تیار ہوں، اور دوسری طرف سے اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں 50,000 کے اندر آپ کو جو ہے بیچنے کے لیے تیار ہوں. تو ہم بیسیکلی اب یہاں تک پہنچے کہ پرپوزل اور ایکسیپٹنس ہو جائے تو وہ پرومس ہوتا ہے. اچھا، بہت سارے لوگ اپنے پرومس سے مکر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہوتا ہے کیا ہے، دیکھیں دنیا داری میں ہوتا ہے کہ ایک بندے آپ سے کہیں میں آپ کی 50,000 بائک کر رہا ہوں، کہتے ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں یار میں جا کے پیسے لے کے آتا ہوں. اچھا، وہ جتنی دیر میں اپنے پیسے نکلوانے کے لیے چاہے بینک تک ہی گیا ہے، اس بندے کو ایک اور بندہ تو کہتے ہیں یار میں آپ کی بائک خرید رہا ہوں 55,000 میں. تو وہ 55,000 میں کہتا ہے جناب ٹھیک ہے ڈن ہے، تو وہ اس کو بیچ دیتا ہے. تو بیسیکلی اسی وجہ سے دیکھیں قرآن پاک کا بھی یہ ایک عملی مظاہرہ یہ ہے کہ جب آپ آپس میں کوئی بات کوئی معاملہ طے کر لیا کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. تو اسی وجہ سے یہ جتنے بھی کانٹیکٹ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں گے تو ہمارا لا آپ کی زبان پہ لا نہیں چلے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا تو پھر میں نے یہ کہا. نو، دیٹ مینز ایبسولوٹلی نتھنگ. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہوگا ریٹن فارمیشن میں ہوگا، سگنیچر ہوں گے تو وہ لا کی کورٹ کے اندر ایکسیپٹیبل ہوگا. ڈیمیجز بھی کلیم کر سکتی ہیں کہ اس بندے نے مجھے ہائر کیا 1 سال کے لیے اتنی تنخواہ کا پرومس کیا اور ابھی 2 مہینے نہیں گزری مجھے نکال رہا ہے. کانٹیکٹ کے کہاں جی کانٹیکٹ دکھایا گیا تو وہ پھر جہاں پہ بھی جائے گا اس کا کانٹیکٹ ویلڈ ہوگا، یا وہ اسے سال تک رکھے گا. اگر اس کو جلدی نکالے 2 مہینے بعد تو پھر یا تو اس کے اندر کوئی پینلٹی لکھی ہوئی ہو، کوئی ایسی شرائط لکھی ہوئی ہو کہ جناب 1 مہینے کا میں اسے نوٹس دے کے اور میں اس کو فارغ کر سکتا ہوں. تو وہ 1 مہینے کی تنخواہ دے گا اور 1 مہینے کے بعد وہ آپ کو نوٹس دے کے آپ کو فارغ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی شرائط کنڈیشن نہیں لکھی ہوئی بیٹا اس کے اندر تو پھر بیسیکلی آپ کا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یا پوری سال کی تنخواہ آپ وہ آج دے دے، آپ کو فارغ کر دے، ٹھیک ہے نیا بندہ لے کے آ جائے. اگر نہیں تو وہ آپ کو نکال نہیں سکے گا. اور اگر لکھا ہوا کچھ نہیں ہے، صرف ریٹن کوئی چیز نہیں ہے، میرا آپ کے ساتھ پرومس ہے کہ دیکھیں ہو گیا بیٹا آپ نے بات کی بس ہو گیا، تو دیٹ ول اسٹینڈ نو ویئر ان دا آئیز آف دا لا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا والا معاملہ نہیں ہوگا. جو کچھ بھی کرنا ہے ریٹن پروف کر لینا ہے بیٹا. آپ لوگوں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھیں اب تو آپ لوگوں نے یہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی شروع کر لی ہے، تو اب بھی آپ ہی اپنے فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے جس کے ساتھ جو معاملہ کریں، چاہے کالج ہی ہے، دیکھیں میرا کالج ہے لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا جب آپ فیس دیتے ہیں جو معاملات کرتے ہیں اسے ریٹن فارم کے اندر کر لیا کریں کہ سر یہ یہاں پہ آپ یہ لکھ کے دے دیں، یہ کر لیں، اتنے آ گئی اتنے آ جائیں گی. وہ سارے کے سارے معاملات پھر آپ کو کل کسی قسم میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب بھی کوئی بات ہوگی آپ اس کو ریٹن کو سامنے پیش کر دیں گے. اور اگر صرف باتیں اور کہانیاں اور پرومسز ہیں بیٹا لوگ پھر آتے جاتے رہتے. فار ایگزامپل کے اوپر اگر میں کہوں کہ یار میں آپ کو یہاں پہ یہ کروا دیتا ہوں آپ کی ایڈجسٹمنٹ، اچھا ہو سکتا ہے کہ میں 3 مہینے بعد یہاں چلا جاؤں، دین واٹ. آپ 6 مہینے بعد کہتے وہ سر کے ساتھ یہ معاملہ تھے اور یہ ایسے تھا، او بھائی یہ تو یہاں تو ایسے ہی معاملہ چلتا ہے، یہ تو نہیں ہوگا. ہاں ریٹن. اس لیے ایک زندگی کا اصول بنا دیں اور اس پورے کے پورے چیپٹر کو ہم نے اسی اینگل سے دیکھنا بیٹا. یہ پورے کا پورا چیپٹر ہمارا ایکٹ ہے. یہ 1872 کے اندر ایکٹ بنا تھا. 1872 میں اس وقت برِ صغیر پاک و ہند ایک تھے، اس کے بعد پاکستان کے اندر وہ ایکٹ اسی طریقے سے لاگو ہے. تو آپ صرف گورے کی سوچ دیکھیں کہ 150 سال پہلے اس نے ایک قانون بنایا ہے. وہ قانون آج بھی اسی طرح ٹرو اسپرٹ کے اندر ویلڈ ہے کہ ہم چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بچوں کو 2023 کے اندر بھی وہی قانون پڑھا رہے ہیں اور اسی ٹرو اسپرٹ کے اندر پڑھا رہے ہیں. سو یو کین امیجن کہ اس کا کتنا پاور ہوگا. تو اس کے اندر ایک آرٹیکل آ گیا بیٹا 2A اور ایک آ گیا 2B. اچھا سیکشن 1 کے اندر 2A کیا ہے جی؟ 2 ہے جسے ہم کہتے ہیں پرپوزل،
प्रपोजल क्या है? अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000. Here अदील हैज मेड अ प्रपोजल टू बाबर ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेट ऑफ बाबर टू बाय हिज बाइक. अच्छा, दूसरा 2B सेक्शन क्या है जी? ये है प्रॉमिस, कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस अगर हो जाएगी दूसरी तरफ से तो ये प्रॉमिस हो जाता है आपका. अच्छा जी, अब इसकी एग्जांपल क्या है जी? अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर 50,000 व्हिच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली. हियर अदील हैज मेड एन ऑफर एंड बाबर हैज एक्सेप्टेड इट. तो इसको हम बिजनेस लॉ की शक्ल में अगर आप लिखेंगे, क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू आता है, इसको हम कहते हैं बेटा प्रॉमिस. ठीक है, व्हाट इज अ प्रॉमिस? बेसिकली इज अ प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. ठीक है, और अगर इसके अंदर आपकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी, अकेला आपका प्रपोजल ही घूमता फिरता रहेगा बेटा, तो उस अकेले आपके प्रपोजल के घूमने फिरने का वो बेनिफिट आपको नहीं होगा. अच्छा जी, आपका है कि फिर आपका प्रॉमिसर कौन है और प्रॉमिसी कौन है? ये 2C सेक्शन आ गया आपका. प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, कि किसने प्रॉमिस किया और ठीक है, और कौन उसकी वजह से अबाइड हुआ. अच्छा, अभी ये क्योंकि एक एक चीज को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कल आपने ये कॉन्ट्रैक्ट अपने हाथों से लिखना है, समझे, लिखे हुए के ऊपर साइन करना है. तो यू मस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द लॉ एज वेल बेटा. द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर. जिसने प्रपोजल पेश किया, प्रपोजल कर रहा है कि मैं आपकी बाइक खरीदना चाहता हूँ 50,000 में, वो हो गया आपका प्रॉमिसर. एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी. ठीक है, वो जैसे लीज वाला हम पढ़े थे, तो वो लीज के अंदर यही था, जो लेसर था, जो लीज देने वाला है, जो लीज था वो लीज को एक्सेप्ट करने वाला है, खरीदने वाला है लीज को. तो यहाँ पे आपका जो प्रोमिसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा जिसने प्रपोजल पेश किया, और जिसने एक्सेप्ट किया उसको हम कहते हैं प्रॉमिसी. Adil offers to buy the bike for 50,000, which Babar responds positively. Here Adil has made an offer and Babar accepted. Adil is a promiser and Babar is a promisee. Promisee is also called the offerer और promisee is also called the offeree. ठीक है, इसके ये दूसरा नाम भी आ गया, एमसीक्यूज के अंदर हो सकता है वो थोड़ा सा टिल्ट करे. ऑफरर कौन हो गया? जो प्रॉमिस समझे कि जिसने ऑफर लगाई है. इस हमारे केस के अंदर वो आ गया आपका अदील. ठीक हो गया जी. और जो बाबर है वो आप प्रॉमिसी, हाँ बाबर इस प्रॉमिसी है क्योंकि उसने उसको एक्सेप्ट कर दिया, तो यहाँ पे ऑफरी भी आ जाएगा. फिर एग्रीमेंट है सेक्शन 2E, 2A, 2B, 2C और 2E आ गया. क्या जी? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ अ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. ठीक है, अब जो प्रॉमिसेस हो गए दोनों के और उसका प्लस कंसीडरेशन हो गई, तो इसको हम कहते हैं एग्रीमेंट. कंसीडरेशन मीन्स ऑल द रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, शराइत आपने लिख ली, वो फिर एक किस्म का आपका एग्रीमेंट हो गया. ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड वे एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट. यानी एक दूसरे की शराइत को मान लिया, एक दूसरे की बातों को सुन लिया, समझ लिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया बेटा. एग्जाम्पल 4 कह रहा है कि अदील ऑफर्स टू बाय द कंप्यूटर फ्रॉम बाबर फॉर 50,000 टू विच बाबर रिस्पॉन्ड्स पॉजिटिवली. हेयर अदील्स प्रॉमिस टू पे 50,000 इज द कंसीडरेशन फॉर बाबर्स प्रॉमिस एंड बाबर्स प्रॉमिस टू सेल द कंप्यूटर इज द कंसीडरेशन ऑफ अदील्स प्रॉमिस. ठीक है, बाबर ने इनके 50,000 देने हैं, कैसे देने हैं, क्या होगा कंडीशन, वो जो होगी वो उसकी कंसीडरेशन होगी. और उसने कंप्यूटर हैंड ओवर करना है, क्या वो चेक करेगा, चला के चेक करेगा बेटा कौन कौन सी उसके अंदर है, वो i3 है, क्या है कंपोनेंट्स वगैरह, वो सारी की सारी. तो वो उस कंप्यूटर को जो चेक करने का जो भी शराइत लिख लें आप, उसको बातें कह लें आप उसको आपस के अंदर, उसको हम कंसिडरेशन का नाम देंगे कि वो बाबर की तरफ से कंसिडरेशन होगी. उसको फिर हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉन्ट्रैक्ट, या एग्रीमेंट कह लें या आप कह लें कॉन्ट्रैक्ट. एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट, सॉरी एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्समेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. वो वहां पे हमारा जो एग्रीमेंट के कंसिडरेशन हो गई, तो वो आपका एग्रीमेंट साइन हो गया बेटा दोनों पार्टीज की तरफ. अब एग्रीमेंट और इन्फोर्समेंट, अब इन्फोर्समेंट ये आपका सेक्शन आ गया H कॉन्ट्रैक्ट का. अच्छा, आपका ज्यादातर जो है ना, ज्यादातर बिजनेस लॉ के अंदर इसके तकरीबन 35 से 40 नंबर है आपके कॉन्ट्रैक्ट के. कंसिडरेशन का मकसद होता है कि आप एग्री हो गए.
ٹھیک ہے، کنسولیڈیٹ کر کے ایگری کا کیا ہوتا ہے دوسرے لفظوں میں کہ آپ بابر نے عدیل کی باتیں مان لی ہیں، عدیل نے بابر کی باتیں مان لی، ٹھیک ہے، جب وہ باتیں مان لی ہیں وہ لکھ لی گئی ہیں، وہ لکھنے کے بعد اس کو جب لکھا گیا اس کو ہم کہہ دیتے بیٹا ایگریمنٹ ہو گیا ہمارا، ٹھیک ہو گیا، اب ایگریمنٹ ہو گیا، اب اس کو کروانا ہے انفورس، ایگریمنٹ ہو جانا ہی کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اب وہ انفورسمنٹ کیسے ہوگا یہ یعنی کہ ایگریمنٹ انفورس ہو گیا تو یہ ہمارا ہو گیا کانٹریکٹ، کیسے؟ این ایگریمنٹ انفورسڈ بائی لا از اے کانٹریکٹ، بائی لا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے کمپیوٹر، آپ نے مجھے کہا کہ میں 50,000 میں کمپیوٹر خریدتی ہوں، میں نے کہا میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، آپ نے اپنی کنڈیشن لکھی، میں نے اپنی کنڈیشن لکھی، ہم نے ایک پیپر ورک تیار کیا، ساری کنڈیشن لکھ کے اس کے اوپر ہم نے سائن کر دیے، کیا یہ کافی ہے؟ آپ کے بھی سائن ہو گئے، میرے بھی سائن ہو گئے، کیا یہ کافی ہو گیا بیٹا؟ اس سے آپ مجھے اگر میں گھومتا ہوں، میرا اگر آپ کو غلط کمپیوٹر دے دیتا ہوں، آپ کے پیسے لے کے چلا جاتا ہوں، تو کیا آپ اس ایک ایگریمنٹ کو سمپل کو مجھے کہیں جا کے چیلنج کر سکتی ہیں کورٹ آف لا میں کہیں بھی؟ یا اس ایگریمنٹ کو آپ کو جا کے پراپر طریقے سے لا کی اتھارٹی کے پاس کہیں نہ کہیں اس کی رجسٹریشن کروانی پڑے گی، یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی قانونی طور پر گواہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے، یو ورڈ اگینسٹ مائنڈ بھی نہیں چلتا بیٹا، اور جب آپ نے اس کو انفورسمنٹ کرنا ہے تو کوئی نہ کوئی لا کی اتھارٹی اس کے اندر رول پلے کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، آپ جو بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں بیٹا اپنے آپ کو اس کانٹریکٹ کو جا کے کسی نہ کسی اتھارٹی سے، زیادہ تر یہ لائر جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اندر ہی ایسے موجود ہوتے ہیں جن کو کورٹ تھوڑی سی اتھارٹی دیتی ہے، وہ اسٹیمپ لگا کے اس کو ویریفائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوتھ کمشنر کا شاید آپ نے نام سنا ہو، اگر کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہے کہیں کورٹ وغیرہ جو کوئی پیپر کے اوپر سائن کروانے کا، یعنی کہ اوتھ کمشنر کے جب تک اس پیپر کے اوپر سائن اور اسٹیمپ نہیں ہوگی اس کی جو ویلیڈیٹی کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اتنے لوگ مکر جاتے ہیں میری رائٹنگ ہی نہیں۔ اب اگر اوتھ کمیشن کے پاس ہے، بیسیکلی تو اوتھ کمیشن کے پاس دونوں پارٹی جاتی ہیں، وہ دونوں سے پوچھتے ہیں جی آپ کے سائن اوتھ کمیشن سائن کر کے، اور ایک گواہ بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے، پھر یہ کیا ہوگا، پھر یہ پورے کا پورا آپ کا جو ہے بائی لا ایک کانٹریکٹ بن گیا، پھر اس سے کسی کو بھی ڈیویٹ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے گا، وہ ڈیویٹ نہیں کر سکے گا، اس سے بھاگ نہیں سکے گا اس سے بیٹا۔ اور اگر وہ وہاں تک آپ اس کو نہیں لے کے جائیں گے انفورسمنٹ تک، باقاعدہ پراپر طریقے سے اس کی رجسٹریشن وغیرہ کسی کے پاس نہیں کروائیں گے، تو پھر پیس آف پیپر ہی ہے نا بیٹا میرا، پھر تو یہی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے 50,000 لے کے آپ نے خود لکھ لیا یہ سارے کا سارا، اگر یہ لے کے گئی ہیں انہوں نے خود لکھ لیا، اگر میں لے کے گیا آپ نے یہ سارا خود ہی لکھا ہوا، سائن دونوں کے آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے۔ چلے میں ان کا آئی ڈی کارڈ فار ایگزامپل کے طور پہ پیش کر دیتا ہوں، پھر بھی میرا مقصد وہ بھی تو ایک قسم کا فراڈ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی ان لا مینس کے ساتھ ان لافل طریقے سے آپ نے آئی ڈی کارڈ بھی اکوائر کر لیا ہوا۔ دیکھیں جتنی میرا مقصد ہے کہ ایمانداری پہ فوکس ہوتا ہے اتنا ہی بے ایمانی پہ فوکس ہوتا ہے، بے ایمان لوگ ایماندار لوگوں سے 4 قدم آگے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ ساری کی ساری، جس نے بے ایمانی کرنی ہوتی ہے، جس نے 50 لاکھ کا بیٹا فراڈ لگانا ہے اس نے سارے کو اپنے آپ کو کیا ہوگا، اس نے وہ سائن بھی کر دینے، ہو سکتا ہے کہ سائن کرتے ہوگا کیونکہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ میں نے تو 50,000 لینا، نکل جانے کمپیوٹر میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ وہ 50,000 لے کے نکل کے آپ کر رہے کمپیوٹر کو اندر سے کھولا تو کچھ بھی نہیں تھا، کمپیوٹر کے اندر سارا صرف خالی باکس ہی تھا، آپ نے صرف اسے آپ نے سوچا کہ میں نے یہ کانٹریکٹ سائن کروا لا، سارا کچھ اس بندے نے صحیح سائن بھی نہیں کیا، اس بندے نے ہو سکتا ہے آپ کو آئی ڈی کارڈ نمبر بھی صحیح نہ دیا ہوا، تو پھر کورٹ آف لا کے اندر وہ اسٹینڈ نہیں کرے گا انلیس اینڈ انٹل، اور یہ آپ لوگوں کے اسپیسیفکلی کیونکہ یو گونا گیٹ انوالو ٹمارو، ایکسکیوز می، آپ لوگوں نے یہ کام کرنے بیٹا، آپ لوگوں کے پاس لوگ آئیں گے کہ ہم پارٹنر بننا چاہتے ہیں، ہماری آپ لیڈ لکھ کے دیں گے، یو گونا بی دیر ایکچولی، تو وہاں پہ جو کام یہ سارے کے سارے 3-4 سیکشن جو ہے یہ آپ لوگوں کی زندگی کا یہ پِوٹل رول ہوگا فیوچر میں، اور پلس آپ لوگوں کے سامنے اس طرح کے مسئلے آئیں گے، پھر اگر آپ کو خود نہیں پتا کہ یہ 2 کے بیٹا A B C D E H تک یہ سارے کے سارے اس کے ہیں سیکشن سے ڈفرنٹ قسم کے، تو کون سا میں نے قانون لگانا ہے، کون سے کس کے تحت میں نے کیس کرنا ہے، کیس لڑنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو بیٹا کوئی بھی ایک 2 نمبر کا فضول سا لائر بھی آپ کو بیوقوف بنا دے گا، وہ آپ کو آ کے اپنی طرح ڈیویٹ کر کے اپنی کہانی سنا کے آپ سے پیسے سے نکلوا کے لے رہے، دیکھیں پھٹے لگا کے بیٹھے ہوئے نا لائر سے، کوئی یہ سارے کے سارے کو اعلیٰ پیمانے کے تو لائرز نہیں ہوتے بیٹا، وہ شاید آپ نے پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کرتے کرتے وہ ایک بات سنائی ہوئی کہ ایک بندے نے قتل کر دیا،
وہ گیا ایک لائر کے پاس, وہ لائر کا بالکل سیدھا سادہ سا تھا, باہر ہی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کیس سنا, اس نے کہا کتنی فیس لوگ؟ اس نے کہا جناب میں آپ سے لوں گا 5,000 روپے. وہ بندے نے سوچا یار میں قتل کر کے آیا کہ 5,000 منگنے نے کی میرا کیس لڑنا ہے. بہرحال وہ پھرتا پھراتا ایک ہتھے چڑھ گیا کہ اسی والے کے اسی کمرے کو اسے بٹھایا, اس نے چائے بوتل میں پوچھی, سارا کام پوچھا. ہاں جناب یہ ایسے ایسے معاملوں کو فیس کتنی لیں گے؟ 5 لاکھ روپے فیس لیں گے. یار ایک کام ٹھیک کرے گا, اس کو 5 لاکھ روپے اس نے فیس دے دی. سال بعد آمنا سامنا وہ کہیں جا رہے تھے تو پرانے وکیل کے ساتھ, اس نے پوچھا بھی کیس کا کی بنے, کہتا یار پھانسی ہو گئی. وہ مجرم کہتا کہ پھانسی ہو گئی, کہتے یار آہی کام میں تیرا 5,000 کروا دینا. بھی بیسیکلی اگر سمجھ ہی نہیں ہے, اب اس کو اگر سمجھ ہوتی تو وہ اپنا میرا مقصد کہ 5 لاکھ بچا سکتا تھا. لیکن چونکہ جینوئن طور پہ لوگ ایسے فراڈ آپ کے سامنے آئیں گے جب آپ جا کے اس چیئر پہ بیٹھو گے نا بیٹا. جب آپ نے آفیشیلی طور پہ بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بعد کنسلٹنسی کرنی ہے, کوئی کرنی ہے, میرا مقصد ہے کہ آپ لائر تو نہیں بننا, لیکن جو لائرس نے بھی فراڈ کی ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے یار یہ کیسے کرتے ہیں, یہ کیا ہو گیا ان کے ساتھ. تو پھر آپ اپنی کلائنٹ سے پوچھیں یار آپ کو سمجھ نہیں تھی اس وقت جب آپ یہ سائن کر رہے تھے کہ میں یہ لکھوں یا میں نہ لکھوں. یہ تو اتنے بڑے بڑے دنیا جہان کے بیٹا یہ فراڈی جو ہے بیٹھے, ان سے بڑا فراڈی کوئی نہیں دوسرے لفظوں میں لائر سے. جس طرح ٹیکس والے آپ کو خود راستہ بتاتے ہیں نا, اسی طریقے سے بیٹا. تو 2H کیا ہے؟ یہ ہے بیسیکلی کانٹریکٹ آپ کا اس وقت بنے گا جب آپ اپنے ایگریمنٹ کو انفورس کی طرف لے کے جاؤ گے. اچھا اب ہم نے انفورسمنٹ کیا ہے جی؟ انفورسبلٹی. ایوری کانٹریکٹ از این ایگریمنٹ. جتنے بھی کانٹریکٹ ہوتے ہیں وہ ایگریمنٹ ہے, یس, بٹ ایوری ایگریمنٹ از ناٹ آلویز اے کانٹریکٹ. سارے ایگریمنٹ کانٹریکٹ نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ An agreement creating a legal obligation is said to be enforced by law. جب وہ enforced by law ہوگا, the parties to an agreement must be bound to perform their promises and in case of default by either of them must intend to sue. یعنی کہ وہ کنڈیشنز لکھی ہوئی ہوں بیٹا آپ کے اندر کہ میں اس کو سو کروں گا اگر مجھے 50,000 میں نے دینا ہے. اگر فار ایگزامپل میں نہیں دیتا تو کمپیوٹر والا مجھے سو کرے گا, اگر وہ مجھے کمپیوٹر صحیح نہیں دیتا تو میں اس کو سو کروں گا. ٹھیک ہے, یعنی کورٹ آف لا میں لے کے جاؤں. سو کرنے کا مقصد یہی, کیونکہ سو کرنے کا ہمارے ہاں تو پاکستان کے اندر تو ہے ہی نہیں نا, یہ یہاں پہ قانونی انہوں نے بنے تو ہوئے لیکن بیٹا یہ بالکل ہی نہیں چلتا ہمارے یہاں. By law, the parties to an agreement must be bound to perform their promises and in case of default by either of them must intend to sue. For an agreement to be enforced by law, there should be a legal obligation instead of social, moral or religious obligation. ٹھیک ہے, سوشل, مورل اور ریلیجیس obligation پہ نہیں جانا. اور یار انہیں مسجد بیٹھ کے گل کی تھی, جب تک لیگل obligation نہیں ہوگی, لیگلی طور پہ آپ اپنے آپ کو کور نہیں کریں گے سارے طریقے سے بیٹا, پراپر پارٹی سے سائن کرا کے, گواہوں سے سائن کرا کے اس کو انفورس کرنے کے لیے ایگریمنٹ کو کسی کے چلے گا نا. ہم وہ 10 یا 15 یا 20 روپے والے اسٹامپ کیوں لیتے؟ وہ ایک لیگل پیپر. ٹھیک ہو گیا. اب وہ کون لیتا ہے؟ وہ ایسے سمجھ لیں کہ جس پارٹی نے خریدنا ہے نا, وہ جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ دے کے وہ 10 روپے کا یا 100 روپے کا یا 1200 روپے کا وہ اسٹامپ خریدے گا. تو اب وہ اس کی رجسٹریشن آ گئی اس کاپی کے اوپر, جس بندے نے اسٹامپ بیچا اس نے آئی ڈی کارڈ نمبر بھی لکھ لیا بیٹا, اور اس نے آپ کے سگنیچر بھی لے لی, تھم کے امپریشن بھی لے لی. یعنی کہ جب آپ کا تھم کا امپریشن آ گیا تب وہ کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ پتہ چلا کہ یہ جو 200 روپے کا فارم ہے اس کے اوپر یہ جو نمبر لکھا ہوا ہے یہ واقعی جو ہے نا یہ میرے نام پہ ہوا ہوا ہے. تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر اس کا مطلب میں اب لیگلی طور پہ بہت مزہ. لیکن اگر ایک عام کاغذ کے اوپر جیسے آپ نے کاپی نکالی اس کے اوپر ہم دونوں لکھ کے سائن کر دیتے ہیں, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی ان دا آئیز آف لا. بہت دور جا کے بڑی بڑی کام کرنے کے بعد وہ ثابت کر سکیں گے. آپ آئی ڈی کارڈ اوریجنل بندے کا لیں گے, اس کے اوریجنل سائن ہو, اس کے اوپر اگر انگوٹھا بھی لگوانا پڑے. دیکھیں انگوٹھا کیوں لگاتے ہیں؟ ہر کاغذ کے اوپر آپ دیکھیں گورنمنٹ کا جو بھی کاغذ ہے اس کے اوپر آپ کا تھمب لگتا ہے تاکہ کل آپ کسی چیز سے مکر نہ جائیں. ٹھیک ہے, بینک اکاؤنٹ کھولیں نا, اب جا کے کھولا ریسنٹلی کسی نے آپ میں سے, اب جائیں گے تو وہ بھی آپ کا تھمب امپریشن لیتے ہیں بیٹا ویریفیکیشن کے لیے, تاکہ کل آپ مکر نہ کہیں, یہ نہ کہہ دیں کہ وہ تو جی میری جیسی تھی, میری ٹوین تھی, میری بہن تھی, میرا آئی ڈی کارڈ وہ اٹھا کے لے گئی تھی. ٹھیک ہے, کیونکہ ایسے ایسے کیس ہوئے ہیں.
تو وہ اس وجہ سے بیٹا اب انفورسبلٹی اگر آئے گی آپ کے ایگریمنٹ کے ساتھ تو یہ کانٹریکٹ ہے، اور اگر انفورسبلٹی نہیں آ رہی تو یہ ہمارا کانٹریکٹ نہیں ہے. یعنی کہ آپ صرف سوشل اور مورل کے نہیں، اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے بندہ ٹھیک ہوئے گا، یا یہ مسجد میں بات کر رہی ہے بندہ ٹھیک ہوگا، نہیں یہ برقع پہنا ہوا یار یہ وہ ٹھیک ہوگا، کسی چیز سے نہیں جا رہا. آپ نے اپنی طرف سے مکمل طور پہ قانونی طور کے اوپر بیٹا اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کی ایگزامپل کیا دے رہا ہے؟ عدیل آفرز ٹو سیل ہز فرنیچر ٹو بابر فار 50,000. بابر ایکسپٹڈ دس آفر. ان دس ایگریمنٹ there is a default by either party. An action for breach of a contract can be enforced through a court of law provided all the essential elements of a valid contract are present in this agreement. ٹھیک ہے، وہ ایگریمنٹ کے اندر یہ ساری کنڈیشنز موجود ہوں گی. اچھا، ان کیس آف سوشل اور اگر ڈومیسٹک ایگریمنٹ سے the usual presumption is that the parties do not intend to create the legal relationship, but in commercial or business agreements the usual presumption is that the parties intend to create the legal relationship unless otherwise agreed upon. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ ہوتے گھر کے اندر اگر کوئی بہن بھائی آپس کے اندر کر رہے ہیں تو وہ میرا مقصد ہے کہ وہ پھر آپس کے اندر باتیں ہی ہو جاتی ہیں ان کی بیٹا کا زیادہ سے زیادہ وہ ایک جگہ پہ لکھ کے وہ سائن کروا لیں گے تو وہ لیگلی طور کے اوپر پراپر طریقے سے جا کے جو قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ نہ کرے یہ بات جب بڑوں تک فیملی سے چلی جاتی ہے تو بس پھر جو بندہ لیگلی طور پہ قابض ہوتا ہے سارا کچھ اس کا ہوتا ہے، دوسری پارٹی کو کچھ بھی نہیں ملتا. کون دیکھتے ہیں آج کے دور میں بیٹا؟ بہن بھائی کو بھی. جب تک بہن بھائی زندہ ہے اسی وقت ہے نا، کل اگر بچے آ گئے تو بچے کو آپس کے اندر نہیں ہوگا، تو جس کا کنٹرول ہے بس اسی کا وہ کاروبار ہوتا ہے. تو لہٰذا لانگ شارٹ کے لیے ایک عقل مندانہ دینی پوائنٹ آف ویو، جب دین یہ کہتا ہے کہ آپ آپس کے اندر لکھ لیا کریں، آپ اس کو پروٹیکٹ کریں، باقاعدہ جائیں اور اسٹامپ پیپر کے اوپر بیٹا اس کو ایگریمنٹ کو اپنے لیے کریں. یا اب ایگزامپل کیا کہہ رہا ہے؟ عدیل انوائٹڈ بابر آن اے ڈنر ایٹ ہز ہوم. بابر ایکسپٹڈ دی انویٹیشن. اب ڈنر پہ بلایا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اٹ از اے سوشل ایگریمنٹ. اب یہ سوشل، اس کے اندر کوئی پیسہ پوسا ایک قسم کا انوالو نہیں ہے بظاہر، کیونکہ اگر if Adil fails to serve dinner to Babar, then Babar cannot go to court for enforcing the agreement, and similarly if Babar did not turn up, then Adil cannot go to court for enforcing the agreement. یہ پھر آپ کا سوشل ایگریمنٹ ہوتا ہے کسی سوشل کی سوسائٹی کے لیے ایک قسم کا کہ میں نے آپ کو کھانے پہ بلایا، اگر آپ نہیں آئے کبھی کچھ نہیں ہوگا. اگر میں نے کھانا آپ آ بھی گئے تو کھانا نہیں بنا ہوا، میں نے چائے بھی آپ کو ٹرکھا دی ہے، چائے بسکٹ بھی ٹرکھا دیے، تو وہ پھر آپس کا معاملہ ہوگا. تو تمہیں ہو سکتا ہے گرمی سردی دو چار گاڑا گوڑا کھڈو گے، چلے جاؤں گے اپنے اپنے گھر، رستے میں جاتے جاتے کوئی نہ کوئی شاورما کھا لو گے. تو یہ سوشل ایگریمنٹ ہے، یہ کسی قسم کا یہ بزنس ایگریمنٹ نہیں ہے بیٹا. ٹھیک ہے، تو یہ اچھا. اب میں وہ بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ بیٹا سو کرنے کی. ہمارے یہاں سو کرنے کا تصور نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہمارا معاشرہ جو ہے نا، آپ دیکھیں کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے ٹی وی کے اوپر. یہ میڈیا اینکر سارے کے سارے اپنی اپنی ہر بندہ کہانی بنا رہا ہے. اگر یہ سو کرنے کا لا جو کہ بنا ہوا ہے آ جائے، اور کرنا عدالت نہیں ہے، یعنی کہ عدالت کے اندر کیس جاتا ہے، عدالت اس کو سائڈ کے اوپر پھینک دیتی ہے، اس کو لگاتی نہیں، کہتی ہے بس ہے ہی نہیں کچھ بھی. لیکن اگر عدالت ایک دو بندوں کو جو بڑے بڑے اینکر ہیں، اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اگر کسی پرومیننٹ بندے نے ان کو سو کیا کہ جناب دیکھیں اس سے میری ریپوٹیشن خراب ہوتی ہے، انہوں نے غلط بات کی ٹی وی پہ بیٹھ کے میرے لیے، اسی طرح کریں نا بیٹا 2 دفعہ 10 15 15 20 لاکھ روپے کا جرمانہ. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اینکر جس کی انکم 2 لاکھ روپے ہوگی نا، تو وہ خود سمٹ جائے گا، اور جو 50 لاکھ کما رہا ہے اسے آپ کریں تو 4-5 کروڑ روپیہ اس کی حیثیت کے مطابق 2 دفعہ صرف جرمانے ہونے. اس کے بعد وہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے نا ہو جائے گا، اور ہر بندہ پھر جا کے کرے گا بھی نہیں. اب ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیس کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اسی طرح کے جج ہیں، اسی طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے. بہت سارے لوگ اپنا نام روشن کرنے کے لیے ٹی وی پہ نہ آئے گا کہ میں نے جناب یہ پریزیڈنٹ کے اوپر یہ فلاں کیس کیا ہوا ہے، میں نے پرائم منسٹر کے اوپر یہ قانون بنایا، میں نے اس کے اوپر یہ کیس کیا ہوا ہے، صرف نام بنانے کے لیے. حالانکہ اندر دا لا موجود ہے. وہ جج آپ نے جھوٹا کیس کیا، آپ کو سزا دے سکتا ہے. جھوٹے کیس میں آپ کو 3 مہینے سزا ہے، آپ کو جرمانہ ہے. اب مجھے بتائیں بیٹا، اس طرح کے اگر 2 کیسز میڈیا پہ آ گئے کہ ایک بندے نے جھوٹا کیس دائر کیا، اس کو 3 مہینے جیل ہو گئے یا اس کو اتنا جرمانہ ہو گیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس طرح کا کام کرے گا ان فیوچر؟ اچھا جی، پرومس آپ کا پھر ایکسپریس اینڈ امپلائڈ، یہ سیکشن نمبر 9 آ گیا. سیکشن نمبر 2 سے 2 ہم نے پڑھا اور 9 پڑھا. اب آپ کے جو سوالات آئیں گے ان سیکشن سے ریلیٹڈ آئیں گے. اس وجہ سے یہ لا کا پیپر ذرا تھوڑا سا ہارڈ اور ٹف ہوتا ہے.
ٹھیک ہے. اس کے اندر یہ جو قانون کے حوالے ہیں نا لاس کے, یہ آپ کو پھر یاد کرنے پڑتے ہیں کہ 2 میں کیا ہے, اے میں کیا ہے, بی سی ڈی ایچ میں کیا ہے, اور یہ 9 کے اندر کیا ہے. 9 کے اندر پرومس, ایکسپریس اور امپلائڈ ہے. یہ سیکشن نمبر 9 کیا کہتا ہے, if the promise or acceptance of any promise is made in words, the promise is said to be express. اگر صرف ورڈز کے طور پہ کیا گیا بیٹا پرومس, ٹھیک ہے, تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایکسپریس ہے. بائی لا اگر وہ کہتا ہے کہ واٹ از ایکسپریس, تو پھر آپ نے جو پرومس ہم نے ورڈز میں کیا ہوتا ہے آپس کے اندر, دو پارٹیز نے آپس میں سے گفتگو کی, گفتگو یعنی کہ میں نے, آپ نے بیٹھے ہوئے, میں نے کہا میں آپ کی بائک خریدنا چاہتا ہوں 50,000 میں, آپ نے کہا ٹھیک ہے. اب یہ آپ نے ایکسیپٹ بھی کر لیا, سارا کچھ ہوگا, یہ صرف اور صرف ورڈز کی تک محدود ہے بیٹا. جب ورڈز کی تک محدود ہوگا, اسے ہم سیکشن 9 کے تحت کہتے ہیں, اور اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا کہ اٹ از امپلائڈ. ٹھیک ہے جی. ایکسیپٹنس از میڈ ادروائز دین دا ورڈز. اچھا, اس کو کہیں گے ایکسپریس. دا پرومس از سیڈ ٹو بی ایکسپریس اف دا پرومس از میڈ ان ورڈز. اف دا پرپوزل اور ایکسیپٹنس از میڈ ادروائز دین دا ورڈز, دا پرومس از سیڈ ٹو بی امپلائڈ. پھر امپلائڈ ہوگا. اب ورڈز کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جی امپلائڈ ہم کس کو کہہ سکتے ہیں بیٹا, ریٹن فارم. ٹھیک ہو گیا. جب ریٹن فارم کے اندر ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم کہیں گے کہ امپلائڈ ہے. اچھا جی, ایگزامپل 7 آ گئے. عدیل آفرس آن ٹیلیفون ٹو سیل ہز کار ٹو بابر فار سرٹن سم اینڈ بابر از reply informs عدیل that they accept the offer. There is express contact. یہ ایکسپریس ہو گیا, فون پہ ہوا, وربلی ہو گیا, سامنے بیٹھے بھی ہو گیا, صرف ورڈز کے اندر ہوا, تو بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے ایکسپریس ہے. اچھا, ایگزامپل 8 ہے. عابد a shoe shiner starts polishing the shoes of Sajjad یا Sajid on his presence and Sajid allows him to do so. There is an implied contract. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں آیا, آپ دیکھتے ہیں کہ شو والا بیٹھا ہوا, میں نے اس کو شو دے دیا اور وہ میرے سامنے اس کو کرنے لگ گیا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں میں نے کہا, میں نے ورڈز بھی نہیں بولے, ٹھیک ہے. لیکن یہ ایک قسم کا ہمارا فزیکلی طور کے اوپر ایک کانٹیکٹ ہو گیا. مجھے پتا ہے کہ میں نے اس کو پیسے دینے, اور اسے بھی پتا ہے کہ اگر اس نے مجھے شوز آگے کیے, میں نے اس کو پالش کرنا, تو مجھے اس کے پیسے ملنے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں امپلائڈ کانٹیکٹ. یہاں جو لکھے ہوئے والا ہے وہ بھی ہے, اگر وہ ریٹن فارم کے اندر ہو جاتا ہے وہ بھی ہمارا امپلائڈ ہو جائے گا. کمیونیکیشن, ایکسیپٹنس اور ریووکیشن پروپوزلس. اب یہ 3 آگے. پرپوزل آفر. پرپوزل سیکشن 2A, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. ٹھیک ہے جی. پرپوزل کیا ہے, وہی جس میں بتا کہ پرپوزل اگر ایک بندہ آپ کی کسی چیز کو خریدنے کی, یہ آپ کو کہتا ہے کہ میں آپ کی چیز خریدنے کے لیے تیار ہوں, تو بیسیکلی میں آپ کو یہ پرپوزل جو ہے نا پیش کر رہا ہوں. پرپوزل آلسو کالڈ این آفر. بالکل اسی چیز کو دوبارہ انہوں نے ریپیٹ کیا. ایگزامپل, عدیل آفرز ٹو بائی بائک فرام بابر 50. Here Adil made a proposal to the Babar order to obtain the assent of Babar to buy his bike. اچھا جی, ایڈیشنل پوائنٹس اس کے اندر فالوئنگ پوائنٹس آر امپورٹنٹ. اے پرسن کین ناٹ میک آفر ٹو ہمسیلف. ٹھیک ہے جی. اب اس کے اندر بائی لا آپ اپنے آپ کو آفر نہیں لگا سکتے. نمبر 2, a valid offer is one which is certain and definite. ویلڈ آفر وہ ہوگی سرٹن اور ڈیفینیٹ ہوگی, یعنی کہ آفر کرنے کے بعد پھر آپ اس کے اوپر نیگوشیٹ نہیں کریں گے کہ آفر بھی میں لگاؤں کہ میں آپ کی بائک 50,000 میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. اچھا جی, آپ پھر اس کے اندر کہو کہ چلیں یار ٹھیک ہے, میں کو نہیں یار میں تو 40,000 دوں گا. ٹھیک ہے. تو آفر کے بعد پھر آپ نیگوشیشن کی پوزیشن میں نہیں آ سکیں گے. تو جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے, جب آپ نے ایک قسم کی آفر دے دیے بیٹا, proposal to Babar, order to obtain assent from the Babar, تو اس کے valid offer is one which is certain and definite, and offer may be subject to conditions. ٹھیک ہے. جو بار بات کر رہا ہوں بیٹا, آفر کے ساتھ کنڈیشنز ہوں گی. When there is a special terms of a condition in an offer, these must be specifically communicated to other party. تو وہ دوسری پارٹی کو بتانی پڑے گی کہ میں آپ کی بائک 50,000 میں خریدنا چاہتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں اس کو چیک کرواؤں گا مستری سے, اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہوئی اور اس کے اندر جتنا خرچہ ہوا وہ آپ کو دینا پڑے گا.
اس طرح کی جو 2-4 جب کنڈیشن اس کے اندر جو ہے نا ہوگی بیٹا تو یہ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گی دوسری پارٹی کو. یہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اگر میں آپ سے یہ بات نہیں کہتا کہ میں آپ کی بائک 50,000 میں خرید رہا ہوں اور یہ کنڈیشن آپ کے سامنے میں بیان نہیں کرتا کہ جناب میں اس کو لے کے جاؤں گا, بائک کو چیک کرواؤں گا اور اگر جو خرچہ ہوگا وہ آپ کو دینا پڑے گا, تو پھر وہ اس کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں ہوگی. تو مجھے اس بائی لا کمیونیکیشن کے اندر جا کے آپ کو آفر کی کنڈیشن کو کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. An offer is different from an invitation of an offer. The intention in invitation of an offer is to circulate information of his readiness to do the transaction. Such intention are not offers and do not tantamount to promise on acceptance. ٹھیک ہے جی, جو یعنی کہ انویٹیشن ہے وہ آفر نہیں ہے. ٹھیک ہے, انویٹیشن آف این آفر جو ہے نا اس کو ہم یا انٹینشن آف انویٹیشن وہ آفر نہیں. ایگزامپل کہہ رہا ہے سلمان پرچیزڈ اے ہارس فرام عرفان آن پرومس ٹو بائی انادر. If the first one proves lucky, Salman refused to buy the second horse. Irfan could not enforce the agreement, it being loose and vago. ٹھیک ہے, اگر میں نے آپ سے ایک چیز خریدی کہ یار میں بعد میں آؤں گا میں دوسری بھی خریدوں گا, تو آپ اس کو اگر سمجھو کہ یہ دوسری بھی خریدے گا پکی بات سمجھیں گے تو وہ غلط ہوگی. ٹھیک ہے, اور انویٹیشن کے اندر اگر فار ایگزامپل میں آپ کے ذریعے پیغام بھیجواتا ہوں کہ آپ جا کے دیکھیں میں یار ان کا کمپیوٹر خریدنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر آپ گئے بھی ہوں تو یہ بھی ایک قسم کا انویٹیشن ہی ہوتا ہے جو تھرڈ پارٹی کے اندر ادھر ادھر سے گھوم کے میں آ جاؤں. اور جب تک میں آفر کیا ہے, آفر ایک اماؤنٹ ہے بیسیکلی, فزیکل ایویڈنس ہے کہ میں آپ کو آپ کی چیز کے 50 دینا چاہتا ہوں. باقی اس کے علاوہ جو باتیں کہانیاں ہوں گی بیٹا اس کے اندر اگر میں ولنگنیس ہوں یار آپ کا کمپیوٹر بڑا اچھا لگتا ہے مجھے یہ وہ, تو وہ سارے کے سارے انویٹیشن تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ آفر نہیں ہو سکتے. تو اس کے اندر بھی آپ نے جب آپ کوشچنس کو پڑھو ایگزامس کے اندر آپ نے تھوڑا سا ڈیویٹ کرنا ہے, اس کو سمجھنا ہے بیٹا. ایگزامپل 11 کہتا ہے عدیل آسک محسن ٹو سینڈ the reply of an offer by email but Mohsen sent the reply by letter. Adil may reject such acceptance. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اوپر یہ کنڈیشن لگوائی کہ یار آپ نے یہ جو مجھے بھیجنی ہے واپس ایکسیپٹنس والی ہے, آپ نے مجھے میل کرنا ہے. ٹھیک ہو سکتا ہے اس کو میل کسی کو فارورڈ کرنا ہو, کسی کے وہ ہیڈ لینا ہو, اور اگر آپ اس کو نہیں بھیجتے آپ اس کو لیٹر لکھ دیتے بیٹا تو ہو سکتا ہے کہ عدیل اس کو ایکسیپٹ نہ کرے. اقبال ڈسپلیز گڈس فار این آکشن سیل. It is not an offer. Offer will come from the buyer in form of a bid. اب آکشن کا سنا ہے لفظ کبھی آپ نے؟ جی سنا کیا ہوتا ہے؟ جو بولی لگتی ہے بیٹا. اب آکشن کے اندر بہت ساری کیوں ہمارے ہاں آکشن کا بھی بیٹا رواج بہت کم ہے. ٹھیک ہے, اب باہر ہی بہت زیادہ رواج ہے. کیا کرتے ہیں کہ میرا مقصد 15 دنوں بعد آکشن کا بازار لگتا ہے, لوگ اپنی اپنی گاڑیاں لے کے چلے جاتے ہیں, وہ اپنی ریزرو پرائس بتاتے ہیں. فار ایگزامپل میں اپنی گاڑی لے گیا آکشن میں ان کو بتاؤں گا جو وہاں پہ جو بھی بولی لگاتے ہیں ان کا کمیشن ہوتا ہے, کمیشن میں بھی دوں گا, جس نے خریدنا ہے اس نے بھی ادھر کمیشن دینا, وہ پرسنٹیج میں. تو میں کہتے ہیں میں یہ 40 لاکھ میں بیچنا چاہتا ہوں, اس سے کم نہیں بیچوں. ٹھیک ہے, تو وہ جناب بتا دیں گے وہاں پہ کہ جناب اس کی جو آفر پرائس ہے یعنی کہ جو اسٹارٹنگ پرائس ہے وہ 40,000. اب ان کو اچھی لگی یہ کہتے ہیں جناب 41,000, 42, 44, 45, 46,000 کو ڈیل ڈن ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ مجھے 46,000 نہیں ملیں گے, مجھے 46,000 ملیں گے. اب اس میں سے جو جس نے آکشن کروایا ہے یا آکشن کی جگہ بیٹا اسے میں بھی کمیشن دوں گا, اسے وہ دوسری پارٹی بھی کمیشن دے گی. تو یہ آکشن بھی ہمارے کانٹریکٹ کے اندر شامل ہوگا. لا کے اندر آگے پڑھیں گے بہت ساری ایسی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی آکشن والی بھی. تو کم از کم یہ کہ آکشن کا کنسیپٹ آپ کا جہاں پہ چیزوں کی بولی لگتی ہے بیٹا. اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کوئی بھی بولی نہیں لگا رہا, ریزرو پرائس 40,000 ہے, کسی بھی بندے نے بولی نہیں لگائی. اب بولی نہیں لگائی تو بیٹا میں اپنی گاڑی لے کے واپس چلا جاؤں گا. اچھا میں پھر ایک ہوتی ہے جس کے اوپر ریزرو پرائس نہیں ہوگی, اوپن آفر. گاڑی کھڑی ہوئی اوپن آفر, اوپن آفر کے اوپر پھر وہ میری مرضی ہے کہ میں اس کو ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. اوپن آفر کے اندر کیا کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جناب 20,000 دینے کو تیار ہوں, میں 25,000 دینے کو تیار ہوں, تو وہ پھر میری مرضی ہے میں اس کو ایکسیپٹ کروں یا نہ کروں. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ہم بیٹا 13 کے اوپر. Goods were displayed in a departmental store for sale and self-service system was there. One customer selected an item. Here the display of a goods is an invitation to offer
and selection by the customer is an offer to buy. ٹھیک ہے, اب گڈس ڈسپلے جاتے ہیں آپ, بیسیکلی وہ جو ڈسپلے لگی ہوں گی وہ انویٹیشن ہے. ہر پروڈکٹ اپنی پرائس کے ساتھ آپ کو بول بول کے پکار رہی مجھے خریدے مجھے خریدے مجھے خریدے. ٹھیک ہے, ٹوتھ پیسٹ ہی خریدنا بیٹا, مختلف قسم کے 10 لگے ان کے سامنے قیمت لگی ہوئی ہے. اب اس آفر کو قبول آپ نے کرنا ہے. آپ ایک چیک کرتے ہیں اس کو پڑھ کے سارا کچھ کرتے ہیں, نہیں دوسری تیسری اس کی کوانٹٹی آپ نے تو ہر پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا بیٹا. اب جو آپ بیسیکلی اٹھا کے رکھ لیتی ہیں اس آفر کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا دوسرے لفظوں میں. اچھا جی, اب یہ باتیں ہماری ساری کی ساری. اب اگلا آ جاتے ہیں ہمارا بیٹا کمیونیکیشن, سیکشن 3 کے اندر کمیونیکیشن ہے سیکشن 3. سیکشن 2 پھر سیکشن 9 پڑھا ہم نے, اب سیکشن 3 ہمارا گیا کمیونیکیشن. کمیونیکیشن a proposal is deemed to be made by an act or omission of a party proposing by which he intends to communicate such proposal or which has the effect of communicating it. It means that an offer can be made by words spoken or written or through conduct of the person. اچھا, اب یہ کمیونیکیشن کا ہمارا آگے سیکشن 3 کیا ہے جی؟ پرپوزل. ایک کمیونیکیشن ڈیم ٹو بی میڈ بائی این ایکٹ اور اومیشن آف اے پارٹی پرپوزنگ بائی وچ ہی انٹینڈس ٹو کمیونیکیٹ such proposal or which has effect of communicating it. It means that an offer can be made by words spoken or written or through conduct of a person. اب کیا ہے کمیونیکیشن؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک قسم کی مسٹ ہے ہمارے کانٹیکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. اب وہ کیا ہوتی ہے کہ کمیونیکیشن مقصد کہ آپ آفر کر رہے ہیں, بائی ورڈز کر سکتے ہیں, آپ لکھ کے دے سکتے ہیں, اپنی انٹینشن سے بتا سکتے ہیں, اپنی باڈی لینگویج سے بتا سکتے ہیں بیٹا. ٹھیک ہے, اب باڈی لینگویج سے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے آپ آفر کر سکتے ہیں. ہے کوئی آئیڈیا بیٹا کہ باڈی لینگویج سے؟ آکشن آ گیا. اب آکشن میں کیا ہوتا ہے؟ آکشن کے اندر بعض دفعہ ایک جمپ ہوتا ہے, یعنی کہ 41,000 42,000 1000 کا جمپ ہو گیا, ہو رہا ہے نا, شروع ہو گیا گاڑی کے اوپر آفر کا. تو آپ نے بولنا نہیں کہ 45,000, آپ نے وہ ہاتھ اٹھانا ہے. وہ جو کھڑا ہو کر آکشن کروا رہا ہے نا وہ خود ہی بولے گا 45,000. انہوں نے ہاتھ اٹھایا 46,000 47,000 48,000. آپ لوگوں نے جو ادھر بیٹھے ہو کے آکشن کے اندر جو آفر لگا رہے ہیں آپ نے صرف اپنے ہاتھ کو ریز کرنا ہے. تو ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم وربلی طور پہ اوپر بھی بیٹا, فزیکلی طور پر بھی, اشاروں کے طور پہ اوپر بھی ہم آفر کو لگا سکتے ہیں. ورڈز از فرسٹ, ریٹن ہو گیا, لکھ کے دے دینا بیٹا, یا آپ کا باڈی لینگویج سے. اب اس کی ایگزامپل کیا کہہ رہا ہے؟ A shoe shiner starts shining one's shoes without being asked to do so. اب میں گیا ہوں شو شائن کا, میں نے شوز اتار کے رکھ دیا, میں نے اسے کچھ نہیں کہا, میں نے اسے پیسے بھی نہیں پوچھا, کچھ بھی نہیں پوچھا بیٹا. لازمی بات ہے میں اس کی قیمت کو جانتا ہوں گا, یا پتہ یار زیادہ سے زیادہ کیا لے لے گا یہ. ٹھیک ہے, 50 روپے لے لے گا, 20 روپے لے لے گا, 100 روپیہ لے لے گا. تو in such circumstances that any reasonable man could guess that he expects to be paid for this. This is an offer communicated impliedly. ٹھیک, communicated یعنی without talking, without speaking. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو کمیونیکیٹ کر دیا اور اس نے آپ کے شوز کو صاف کر دیا بیٹا. اگلی ایگزامپل اس کے اندر آ جاتی ہے 15. Mohsen says to Noor that he is willing to sell his motorbike to him for 20,000. This is an offer communicated expressly. ٹھیک ہے, wordsly یا expressly. محسن نے کہا کہ میں اپنی گاڑی بائک آپ کو 20,000 میں بیچ دوں گا. ورڈز ہو گئے, کمیونیکیٹ ہوا بیٹا, اور اس کو جو ہے نا ہم اپنی لینگویج کے اندر کہتے ہیں ایکسپریسلی جو ہے نا اس کو بتایا گیا ہے یا اس کو سیل کیا گیا ہے. اچھا جی, کمیونیکیشن وین کمپلیٹ, یہ سیکشن نمبر 4 آ گیا آپ کا. کمیونیکیشن آف اے پرپوزل از کمپلیٹ وین اٹ کمز ٹو دا نالج آف اے پرسن ٹو ہوم اٹ از میڈ. یہ کمپلیٹ کب ہوگی؟ جب جس کو آپ جس کی چیز خریدنا چاہتے ہیں اس تک یہ چیز پہنچ گئی بندے تک, تو اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیشن کمپلیٹڈ. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سیکشن 4 کمیونیکیشن مکمل ہو گیا. اب ایکسیپٹ نہیں ہوا ابھی صرف کمپلیٹ ہوئی ہے جب اس بندے تک وہ ریٹن پڑھ لی اس نے, یا اس بندے کی کانوں تک آپ کی آواز پہنچ گئی, یا اس نے اوبلائز کر لیا. ٹھیک ہے جی, میرے تک یہ بات آپ کی پہنچ گئی ہے. The communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of a person to whom it is made. Example 16. Azam proposes by letter to sell a house to Babar
at a certain price. The communication of the proposal is complete when Babar receives the letter. ठीक है, जब बाबर के पास वो लेटर पहुंच गया, मैं अपना घर इतने में बेच रहा हूँ, आपने उसको पढ़ लिया बेटा, ये आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई. अच्छा जी, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होगा जी? सेक्शन 5 आ गया आपका. रिवोकेशन, अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड्स. आप इसको रिवोक कर सकते हैं किसी भी वक्त, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं हो गया. ठीक है, मैं कहता हूँ मैं इनका कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर 50,000 में बाय करता हूँ. अच्छा, जब तक आपने एक्सेप्ट नहीं कर लिया, दूसरे लफ्ज़ों में एग्रीमेंट नहीं लिखा गया, उस वक्त तक मैं अपने वर्ड वापस ले सकता हूँ, रिवोक कर सकता हूँ, अपनी बात से घूम सकता हूँ, जिसे हम कहते हैं बार दफ़ा बेटा. उस वक्त तक ये पॉसिबिलिटी. लेकिन जब कोई सर्टेन किस्म की आपकी कोई एग्रीमेंट हो गया, प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया बेटा, कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया, उसके बाद फिर ये रिवोक नहीं किया जा सकता. यानी कि वर्ड्स को रिवोक उस वक्त तक कर ली जिस तरीके से अगर कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुई तो मैं उसको रिवोक कर सकता हूँ. आसान लफ्जों में बेटा इसको क्या कह रहे जी? अदील प्रपोजेस बाय ए लेटर. अच्छा जी, अदील प्रपोजेस बाय ए लेटर सेंट बाय ए पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू जाजिब. Jazib intends to accept the offer but has not posted the letter of acceptance yet. Adil may revoke his offer. ठीक है, लेटर मिल गया, उसको पता चल गया इतने का है, लेकिन उसने जवाब नहीं भेजा. अगर तो वो जवाब भेजा था तो इसका मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर बेटा, फिर ये रिवोक नहीं किया जा सकता. हाँ, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँचे तो फिर आप उसको रिवोक कर सकते हो. आप इंतजार कर रहे हो, पैसे हैं, आप कोई दूसरा, आपको तो घर चाहिए बेटा, एक नहीं तो दूसरा, लेकिन अब उसका जब जवाब ही नहीं आया, आपने सर्टेन टाइम का इंतजार किया, उसके बाद आपने अपने घर की तलाश के लिए किसी दूसरे घर को देखना शुरू कर दिया हुआ है. अब ये चीज़ें देखिए, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी वेरी बोरिंग सब्जेक्ट. यानी कि जो हमने I2B पढ़ा था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, नई से नई चीज़ हमारे सामने आ रही थी. अब ये क्या, ये है निटी ग्रिटी. हम एक एक पेज को खोल रहे हैं, उस पेज को बंद कर रहे हैं. यानी कि ये सेक्शन वाइज जाके, क्योंकि कानून के अंदर जब कभी आपने वैसे गए कोर्ट में, कभी देखा इसको कोर्ट किसी ड्रामे के अंदर या किसी फिल्म के अंदर में, वो एक एक पॉइंट के ऊपर बेटा बहस की जाती है. बस एक ही पॉइंट आप समझने काबू आ गए ना वकील के, उसी पॉइंट के ऊपर उसकी फांसी की सजा टल सकती है, या उसी एक पॉइंट के ऊपर उसको फांसी की सजा हो सकती है. यही वकालत है, यही इनका पेशा है. इन लोगों ने इतनी जो फीस लेनी होती है वो एक पॉइंट ढूंढना होता है. अब एक पॉइंट उसी वक्त ढूंढेंगे ना जब उन एक एक पॉइंट का पता है. अब जैसे हम एक एक पॉइंट में आपको हम पढ़ रहे हैं, इसको इज वेरी वेरी बोरिंग. कोई चीज नहीं है, हम कभी कान इधर से पकड़े, अगर कान इधर से पकड़ेंगे तो क्या होगा, अगर कान इधर से पकड़ेंगे तो क्या होगा, अगर कान ऊपर से पकड़ेंगे तो क्या होगा. अब पकड़ना कान ही है. हालांकि इसके लिए एक सिंपल सी बनाई जा सकती है, लेकिन चूंकि बेटा दुनिया के अंदर इतनी दफा बेईमानियां हो चुकी हैं ना, तो वो अब मुझे और आपको जब वो सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं ना हम आपको बेटा, हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा पॉइंट हो जिसके अंदर आपकी पकड़. ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर कल जाके आप पछताएं और आपकी सारी की सारी प्रॉपर्टी जाया हो जाए. तो लिहाजा यानी कि समझने का मकसद है, मेरा कहने का पॉइंट है, एक एक चीज को इतना गौर से इसको पढ़ो, इतना गौर से समझो कि हमारी ये रिफ्लेक्ट हमारे माइंड के अंदर आ जाए कि इसकी इतनी ब्रांचेज हैं, और ये ब्रांचेज के जरिए से ही हम कॉन्ट्रैक्ट को मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं बेटा. तो एक्सेप्ट अदील में रिवोक हिज ऑफर. एग्जांपल 18, अदील proposes by a letter sent by a post to sell his house to Jazib. Jazib has posted the letter of acceptance. Adil cannot revoke his offer. ठीक हो गया. अगर उसने लेटर एक्सेप्टेंस का भेज दिया, ठीक है जी मुझे आपकी ऑफर कबूल है, मैं घर खरीदने को तैयार हूँ, तो फिर आप इसको बेटा रिवोक नहीं कर सकते. अच्छा जी, मैनर ऑफ रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होगा, ये सेक्शन 6 के अंदर हमें बताया गया है कि किस तरीके से हमने प्रपोजल को रिवोक करना है. अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड इन फॉलोइंग वेज. ए, by the communication of notice of revocation by the proposer to the other party, by the lapse of time prescribed in such a proposal for its acceptance, if no time is so prescribed, by the lapse of a reasonable time without communication of the acceptance. C, by the failure of the acceptor to fulfill the condition precedent to acceptance, or by the death
or instantly after the proposal. Death हो गई या accident हो गया. In fact, his death or insanity comes to the knowledge of the acceptor before acceptance. ठीक हो गया बेटा. ये 4 कंडीशन है जिसके अंदर जो है ना ये मैनर है कि आप रिवोक कर सकते हो. नंबर 1 सिंपल बता रहा है, कम्युनिकेशन का नोटिस. ठीक है, आप अदर पार्टी तक पहुंचने से पहले आपने रिवोक कर लिया. लेटर लिखा, पता है कल तक पहुंचना है, उससे पहले आप फोन कर देंगे यार ये ऑफर आ रही है, मैं विड्रॉ हो रहा. ठीक हो गया. नंबर 2, लैप्स ऑफ अ टाइम. आपने उसे दिया, उसने आपको जवाब नहीं दिया. टाइम आपने लिखा था कि भाई मैं 1 दिन आपका इंतजार करूँगा 24 घंटे. इस कंडीशन में रिवोक कर सकते हैं. तीसरा, फेल्यूर टू एक्सेप्ट फुलफिल द कंडीशन. तीसरा ये कि आपने कंडीशन फुलफिल नहीं की. आपने ऑफर तो भेज दिया लेकिन जो उसकी कंडीशन थी वो आप मैच नहीं कर रहे. लेकिन ऑफर तो भेज देते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर में आपका घर 50 लाख में खरीदने को तैयार हूँ, लेकिन 10 लाख अब दूंगा, मैं 40 लाख साल बाद दूंगा. अब वो चाहता है कि 50 लाख इकट्ठा मिले, तो ये यहाँ से भी आपका ये रिवोक हो गया उसकी कंडीशन के मुताबिक. और अगला है बाय डेथ. अगर वो डेथ हो गई बेटा तो भी डेथ की कंडीशन के अंदर भी वो एक किस्म का वो किस्म जाएगा. एग्जाम्पल दे रहा है, आजम at an auction gives the highest bid to buyer Babar's goods. He withdraws the bid before the fall of a hammer. The offer is revoked and cannot be accepted. ठीक है. अब वो बिडिंग ऑक्शन वाली बात होती है, उस जो ऑक्शन कर रहा होता है ना उसके पास एक हैमर होता है. तो वो इस तरह गो 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 यानी उसने 3 दफा हैमर या किसी ने 1 दफा हैमर मारा. जब तक हैमर नहीं लगे उस वक्त तक आप अपने ऑफर, सबसे ज्यादा आपने ऑफर दिए लेकिन आप उस ऑफर से विड्रॉ हो जाते हो जब तक उसने हैमर मार के इशारा नहीं कर दिया आपकी तरफ. ठीक है. अच्छा, 20वीं एग्जांपल दे रहे हैं, अमीर ऑफर्स टू सेल हिज साइकिल टू गुलाब टू गालिब एंड कीप्स एन ऑफर ओपन फॉर 10 days. गालिब डज नॉट एक्सेप्ट द ऑफर इन दीज डेज. द ऑफर इज लैप्स्ड हो जाएगी, मकसद रिवोक हो जाएगी बेटा. 10 दिन में आपने कोई जवाब नहीं दिया. 21 एग्जांपल, मारिया अप्लाइड फॉर शेयर ऑफ अ कंपनी in June, but allotment was made in November. Maria refused to accept the shares. It was held that Maria could not refuse to take the shares because the offer had lapsed after the expiry of the reasonable time. ठीक है. वो आपको 6 महीने बाद जवाब आता है, ठीक है मैं आपको शेयर दे देता हूँ या मैं आपका घर खरीद लेता हूँ. तो इस प्लेंटी ऑफ टाइम आपने अपने टाइम आपने इंतजार किया, 10 दिन 15 दिन 20 दिन, हालांकि टाइम लिखा नहीं हुआ था लेकिन बस आपने एक रीजनेबल टाइम यही है बेटा, 10 दिन 12 दिन 15 दिन आप इंतजार पे कोई जवाब नहीं है तो आपने दूसरी तरफ अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी है. अच्छा जी, 22 है, जाजिब ऑफर्स टू सेल हिज स्कूटर टू बाबर फॉर 40,000. बाबर ज्वाइंस द ABC क्लब विद इन अ वीक. बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक. द ऑफर स्टैंड्स टर्मिनेटेड. क्या जी, जाजिब ऑफर कर रहा है स्कूटर अपना सेल हिज स्कूटर टू बाबर 40,000 में. बाबर इफ बाबर ज्वाइन द ABC क्लब विद इन अ वीक, कि अगर बाबर 1 हफ्ते में क्लब को ज्वाइन करता है तो क्या करेगा, जाजिब अपनी बाइक 40,000 में उसे दे देगा. बाबर डिड नॉट ज्वाइन द क्लब विद इन अ वीक. ठीक है, उसने 1 हफ्ते में क्लब को ज्वाइन नहीं किया, ऑफर टर्मिनेटेड हो गया. देखिए जैसे बात हमारे घर वाले हमें लालच देते हैं, आप लोगों को भी देते होंगे, मैं भी देता हूँ अपने बच्चों को कि बेटा देख ले अगर इतने नंबर आ गए तो फिर बाइक ले दूंगा. बस अगर वो नंबर नहीं आए तो ना उसकी एक्सेप्टेंस होनी है ना ही आपने लेके देनी बेटा. लेकिन अगर वो नंबर ले लेते हैं आप तो फिर आपको लेके देने पड़ेंगे. ठीक है, तो ये फिर इसी तरीके से ये सारे के सारे एक किस्म के हमारे पास कानूनी जो नुकात हैं वो है बेटा. अच्छा, इसके अंदर एग्जाम्पल 23 है, ज़ैन ऑफर दाऊद हिज कार फॉर 3 million on 15 January. Zain died on 18 January. Daud accepted Zain's offer on 20 January. When he becomes aware of his death, the offer cannot be accepted as it has been terminated. ठीक है, अब उसे पता चल गया कि मार गया तो उन्होंने कहा चलो मैं ऑफर एक्सेप्ट कर लेता हूँ. हो सकता है उसने हेल्प के पॉइंट ऑफ व्यू को उसके अंदर डिटेल के अंदर तो नहीं ना, हम सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए वो डेट गुजर गई तो ऑफर टर्मिनेट हो जाएगी. 24वीं, ज़ैन ऑफर दाऊद फॉर हिज कार 3 million on 15th January. Zain died on 18th. Daud accepted Zain's offer on 20th in ignorance of the fact that Zain's death. और उसे नहीं पता था उसकी डेथ हो गई है. There is a contract between Zain and Daud and Zain's legal representative are liable to perform it.
اور اگر یہ قانونی طور پہ ہوا ہے آفر باقاعدہ قانونی طور پہ لیگلی طور پہ گئی ہے ایکسیپٹ ہوئی ہے بیٹا اور اسے جینوئن طور پہ بتا نہیں کہ یار اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پھر وہ جو کمپنی ہے جو بھی ہوگا بیٹا وہ پھر لیگلی طور پہ باؤنڈ ہوگی اگر لیگلی طور پہ سارا کام ہوا ہے اور اگر وربلی طور پہ ہوا تو پھر وربلی طور پہ کون آج کل دیکھتا ہے بیٹا. اب اس کے اندر ایڈیشنل پوائنٹس بیٹا ایک دو following points are also relevant. Offer is also terminated by non-acceptance or rejection. Reject بھی کر سکتے ہیں آپ آفر کو اور آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں بھی کر سکتے پھر بھی ٹرمینیٹ ہوگی. آفر از آلسو ٹرمینیٹڈ بائی کاؤنٹر آفر. کاؤنٹر آفر از این آفر آف این آفرنگ ان رسپانس ٹو دا اوریجنل آفر. اگر اچھا ٹرمینیٹ اس وقت بھی ہو جائے گی اگر آپ ہی اپنی آفر کو رد کر دیتے ہو. یعنی کہ آپ نے پہلے 20,000 کہا پھر کچھ عرصے بعد آپ نے کہا کہ 25,000. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ جب تو سودا ہونے آپ کو یار میں نے 20,000 کہا آپ کی تو 25,000 والی ایکسیپٹ ہوئی. ٹھیک ہے اپنی بھی آپ یہ بھی اس کنڈیشن آ جاتی ہے. ان آفر ونس ایکسیپٹڈ بیکمز اے کانٹریکٹ اینڈ کین ناٹ بی ریووکڈ. جب آپ کی آفر کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے وہ کانٹریکٹ بن جاتا ہے ریووک نہیں کیا جا سکتا بیٹا. اب اس کی دو ایگزامپل ہے. امیر آفر ٹو سیل ہز سائیکل ٹو غالب اینڈ کیپس the offer open for 10 days. غالب refuses after 3 days. The offer terminates although the period of 10 days is not met. ابھی رہتے بھی ہیں 7 دن لیکن اگر اس نے 24 گھنٹے کے اندر اندر ہی آپ کو ریجیکٹ کر دیا اس نے کہا 10 دن میں جواب دینا آپ نے فوری طور پہ جواب دیا یار میں تیری گڈی کوئی نہیں لینی اسی وقت وہ فوری طور پہ ٹرمینیٹ ہوگی. واجد آفر ٹو سیل a farm to حامد for 1,000. حامد offered 950. واجد refused the offers. Subsequently Hamid offers 1,000 held. There was no contract as Hamid by offering the 950 has rejected the original offer. اب یہ نہیں ہوتا. یہ بھی میرا مقصد ہو گیا کہ میں کہتا ہوں کہ جناب یہ 1000 میں میرا مقصد ہے کہ آپ کہتے ہو 1000 میں خریدو میں کہتا ہوں 950 میں. ٹھیک ہے کچھ عرصے بعد پھر آپ کہتے ہیں یار اب 950 ہی دے دو تو وہ بھی نہیں معاملہ ہوگا وہ بھی ٹرمینیٹ ہوگا کیونکہ کانٹریکٹ کے اندر گفتگو کے اندر آن دا ٹائم وہ اسپیسیفک ٹائم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ دوسرے دن آ کے مجھے آپ کے اوپر ہیلڈ نہیں کریں گے کہ آپ اس وقت بیٹھے ہو تو آپ نے یہ کہا تھا تو ابھی آپ مجھے دے دیں کیونکہ آپ کے منہ سے 950 نکل گئے تھے. نو بیٹا ٹھیک ہے بیٹا تھینک یو ویری مچ. اب یہ باقی انشاءاللہ کریں گے. ایگریڈ کی بورنگ ہے ٹھیک ہے بیٹا جب آپ پڑھ رہے ہوں گے اس سے بھی زیادہ بورنگ ہوگا کیونکہ میں نے تو ایک کام 1 گھنٹے میں ختم ہوتے ہیں نا مجھے پتہ ہے کہ آپ جب گھر جا کے بیٹھیں گے لیکن بیٹا بس bear it for another 2 to 3 weeks. 2-3 ویک کے اندر جب اس کی جو بیسک تھوڑی ایگزامپشن ہماری سمجھ میں آ جائیں گی اور وہ ریپیٹ ہوگی نا چیزیں وہی بار بار تو پھر آپ اس کو وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انجوائمنٹ تو نہیں ہوگی لیکن اب پھر بھی آپ یو گونا بی ان اے بیٹر پوزیشن کہ آپ اس کو جو ہے بیٹر پوزیشن میں لیں گے. چلو یار ابھی تو شاید آپ جب پڑھ رہے ہوں تو سوچ رہے ہوں کہ یار واقعی یہ جو اتنے بچے فیل ہوتے ہیں صحیح ہوتے ہیں یہ کیا ہے اتنی چیزیں کون یاد کریں اور جینوئن طور پہ یہ یاد نہیں ہوں گی بیٹا. جیسے کہا اس کو آپ اس اینگل سے چیزوں کو پڑھو کہ اپنے ساتھ ساتھ چھوٹی اسٹرکٹی نوٹس ٹائپ چیزیں بناتے رہو. آرٹیکل 6 یہ 2 یہ بی یہ سی یہ اور وہ جو پرومیسی کون ہے پرومس کیا ہے ایکسیپٹنس کیا ہے کانٹریکٹ کیا ہے وہ اس کو جو ہے آپ اپنے ذہن میں بٹھاؤ. جیسے ڈائیگرام بنی ہوئی ہے ڈائیگرام بنا لو ٹھیک ہے اب اس سے بھی آپ کی بہتری ہوگی. اب یہ سارے کا سارا لیکچر آج والا ہاں ایگزامپل صرف پڑھنے کی حد تک ہے کیونکہ ایگزامپل کین بی چینج. ایگزامپل مجھے آپ کو صرف اپنے پیپر حل کرنے کے لیے ہیلپ کریں گے آپ کو جب آپ کا فائنل آ رہا ہے کیونکہ وہ لازمی بات ہے دیکھیں نا کہ اسی میں سے آ رہا ہے تو اسی کو اس میں گھما کے دینا ہے نا بعد سے تو کوئی چیز نہیں دے گا بیٹا. اسی کو کانٹریکٹ کے اندر کوئی نہ کوئی نام چینج کرے گا اماؤنٹ چینج کرے گا کمپنی چینج کرے گا لیکن وہ کنڈیشن تو چینج نہیں کر سکے گا جو کنڈیشن ہم نے پڑھی ہے. تو لہٰذا اس کو آپ نے اس اینگل سے پڑھنا ہے کہ وہ کنڈیشن جو ہے بیٹا وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ بیٹا اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئی ول سی یو ٹمارو. ٹھیک ہے بس ذرا 2-3 ہفتے کر لیں دیر اس کے بعد یہ ان شاء اللہ تعالیٰ خود بخود بہتر ہو جائے گا. ابھی تک گھر جا کے جو پڑھا آپ نے